बड़ा गर्मा गर्म जॉइंट सेशन आज का जिसमें एफएटीएफ के कानून को लेजिस्लेशन होनी थी वो आपने सारा दिन अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा कैसे गर्मा गर्मी रही पूरे सेशन के दौरान। एफएटीएफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऑपोजिशन को किस बात पर एतराज है उस पर आते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज तकरीर की ये कानून साजी होने के बाद। उन्होंने कहा कि जो लोग हुकूमती बेंचेस पर हैं उनके एलाइज उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट डाला है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि ऑपोजिशन और हुकूमत ये दोनों का एक चीज आज वाज़ेह होगी इस कानून साजी पर कि ऑपोजिशन का और पाकिस्तान का मफाद एक नहीं है, इनके मफादात आपस में मुतसादम है। उन्होंने कहा हमने बड़ी कोशिश की कि ऑपोजिशन हमारे साथ एफएटीएफ पर ऑन बोर्ड आ जाए, लेकिन उनकी जो तरामीम की जो डिमांड्स थी वो सारी की सारी नैब को बिठाने के लिए और अपनी लीडरशिप को बचाने के लिए थी। आखिर में उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जब तनकीद कर रहे थे कि सारे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, करप्शन की उन्होंने बड़ी बात की। साथ उन्होंने यह भी कहा कि इसहाक डार साहब को देखकर यह नहीं लगता कि उनकी साइकिलों की दुकान थी, लगता है कि मेफेयर में मर्सिडीज का शोरूम था उनके पास। मियां साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उनको देखकर नहीं लगता गवाल मंडी में बड़े हुए हैं, ऐसा लगता बकिंगम पैलेस में बड़े हुए हैं मियां साहब। जरदारी साहब की प्रॉपर्टीज का जिक्र किया। उन्होंने कहा सिर्फ एक न्यूयॉर्क वाला अपार्टमेंट उनके नाम पर है जिस पर केस चल रहा है, लेकिन उनकी बहुत सी दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जो दूसरों के नाम पर हैं। सो इसलिए उन्होंने यह कहा कि क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग यानी पाकिस्तान से बाहर पैसे ले जाने के लिए जो कानून है या एफएटीएफ का जो लॉ आ रहा था, ऑपोजिशन इसलिए इसकी हिमायत नहीं कर रही क्योंकि वो यानी लुब्बे लुबाब ये था कि इनके पैसे सारों के बाहर पड़े हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर मुसाद अकमल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से फवाद चौधरी साहब। अभी इजलास खत्म हुआ, ज़ाहिर है मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ाहिर तकरीर थी तो वैसे डिले हो गए होंगे। अभी कहा जा रहा है कि 2 से 4 मिनट में हमें ज्वाइन कर लेंगे। फोन के ऊपर रख रहे थे तब जब तक ये बात हो। लो जी, तुसी पाकिस्तान दे आके वोट नहीं पाते, बड़े अफसोस की गल है। आपके ख्याल में आज तक इस इशू की फ्रेमिंग हकीकत पर मबनी हुई है? फ्रेमिंग देखें, एक इशू है, इशू इंपॉर्टेंट है। लेट्स बी फेयर ना ये कि आपकी जो तहफुजात है वो भी जायज नहीं, हमारे तहफुजात को रहने दें। अगर आप मैं बैकग्राउंड बता देता हूं, बैकग्राउंड क्या है। देखिए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में अगर गया और आज जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पाकिस्तान से जिन चीज़ों का तकाजा कर रही है वो पाकिस्तान में सियासतदानों की वजह से, पाकिस्तान के बिजनेसमैनों की वजह से, ताजरों की वजह से हो। लेट्स बी ऑनेस्ट, पीपल हैव अ राइट टू नो। और मेरे ख्याल से कि जितना अगर इजाजत है मैं बता देता हूं कि मसला कहां पे है। डू यू वांट टू टॉक अबाउट, देखिए मैं इस कह रहा हूं कि 2 चीजें हैं इसमें। एक है टेक्निकल साइड, लेट्स ब्रेक इट डाउन ना कि हम किस तरह बात करें इस प्रोग्राम में। एक है टेक्निकल साइड जिसमें आपके तहफुजात हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का इशू है। अगर आप टेक्निकल साइड पे आ जाए, देखिए जहां तक पाकिस्तान का इशू है इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हैज बीन पुट इन द डॉक। बड़ी मुश्किल में, और ये लेजिस्लेशन बहुत जरूरी है। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि वहां पर जो फैसला होगा, अल्लाह करे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, लेकिन क्या वहां पर फैसला जियोपॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए, क्या वहां पर फैसला कानूनी तौर पे होगा या सियासी? लेकिन आप उनको ये मौका तो नहीं, अपनी कमजोरियों से ये मौका तो नहीं देंगे कि वो सियासी फैसला भी कर पाए। फिर हमें कमजोरियां भी आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि कमजोरियां क्या थी टेक्निकल ग्राउंड्स पे, कि अगर एफएटीएफ ने हमसे उन चीजों का मुतालबा ही नहीं किया और हम आगे बढ़ चढ़ कर उनकी हम वो चीजें ख्वाहिशात भी पूरी करें कि जो हमसे तवक्को ही नहीं की जा रही थी, तो फिर जाती होगी। अब मुझे आप ये बताइए कि जो आमला है, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, उसके अंदर अगर पुलिस को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो किसी भी शहरी को, लाखों लोगों के बच्चे इस मुल्क से बाहर पढ़ रहे हैं, हवाले के जरिए पैसे भेजे जाते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, ताजिर हैं जो बहुत लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है, कि किसी के ऊपर एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर रेज हो जाए और पुलिस के पास यह इख्तियार हो कि वो बगैर अदालत को मतला किए वो उस शख्स को धर ले। मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूं अपने एक दोस्त की। अमेरिका से वापस आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसके ऊपर किसी ने ऐसी दरखास्त दे दी, झूठी दरखास्त दे दी कि ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलविस है। 5 लाख रुपए देकर उसको अपनी जान छुड़ानी पड़ी। ठीक, तो हमें अपने माशरे की हकीकतों को मद्देनजर रखना चाहिए। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन देखें आप अगर 4 शिकों की मुखालफत करते तो शायद ये इंप्रेशन ना आता जो इंप्रेशन इस वक्त आ रहा है। मैं मलिक साहब से लेट मी ब्रिंग मलिक साहब इन ऑल्सो। मैं अपने रिपोर्टर से पूछ रहा था क्योंकि लग ऐसे रहा था कि ऑपोजिशन हर शिक की मुखालफत कर रही है। नहीं, क्या ये बात ठीक है कि सिर्फ चंद 3 से 4 शिकें हैं जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं
جس میں نیب کے نیچے دینا منی لانڈرنگ کو. ایک اس کی آپ کہہ رہے تھے کہ انویسٹیگیشن ایجنسی کون سی ہوگی, آپ کہتے ہیں نیب کے نیچے نہیں جانا چاہیے. دوسری طرف یہ کہ پنشمنٹ کیا ہونی چاہیے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب 10 سال تک اور 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ روپے جرمانہ. تیسرا آپ نے کہا کہ ٹیکنیکس انویسٹیگیشن کی کیا ہو, یعنی کیا کوئی بھی انویسٹیگیشن آفیسر پرمیشن کورٹ کی پرمیشن کے ساتھ انڈر کور آپریشنز, انٹرسیپٹنگ کمیونیکیشنز, اسیسنگ کمپیوٹر سسٹمز اینڈ کنٹرول ڈیلیوری فار انویسٹیگیشن آف آفینسز, یہ کر سکتا ہے؟ آپ لوگوں کا یہ تھا کہ اس میں پبلک جی بالکل لوگوں کی ذاتی زندگی میں جا رہے ہیں. کوگنیزبل یعنی یہ اس پر گرفتار کیا جا سکتا ہے اب منی لانڈرنگ. اجازت ہے جی. تو پہلے وہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ کس نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا. مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا ہے, لیکن کس پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا ہے؟ اس پاکستان, وہ ایک کتاب تھی جارج اورویل کی 1984, یہ جو آپ کے ناظرین پڑھے لکھے بہت سے لوگ آپ کو تو بہت بڑے مدعا ہیں, تو جو ینگ بچے بچیاں جو یہ دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جارج اورویل کا ایک ناول ہے 1984, ذرا وہ پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے انہوں نے کس پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا ہے. آج انہوں نے اس پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا ہے کہ جہاں پہ اگر آپ چاہیں تو آپ ایسا کریں کہ کسی بھی شخص کی سرویلنس کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی شخص کی سرویلنس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو چیزیں انلیگل تھیں, جو یہ آپ کے صحافیوں کی جاتی ہیں, کسی کا کمپیوٹر میں گھس گئے, کسی کا کمپیوٹر اٹھا کے لے گئے, ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے, کسی کا فون ٹیپ کر لیے, کسی کی ویڈیو بنا لی, یہ انلیگل ایکٹیویٹیز ہیں. اس قانون کے تحت پاکستان کے جتنے شہری ہیں کسی بھی وقت ان کی 180 دن کے لیے ہر قسم کی سرویلنس کی جا سکتی ہے. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں کورٹ آرڈر کے ساتھ, جی کورٹ آرڈر کے ساتھ, اس کے لیے کورٹ کا آرڈر آگے میں بتاتا ہوں ساتھ. اگر آپ کی تسلی نہ ہو تو اس کے بعد پھر 180 دن اور آپ اس کو بڑھا کے دوبارہ سے سرویلنس کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ کس قسم کا ملک بنانا چاہ رہے ہیں جس میں کس قسم کی سرویلنس ہوگی؟ یہاں پہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یعنی باقی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں, ہم پہ کوئی خدا کا خاص رحم ہے یا خاص عذاب ہے کہ ہمارے بچے بچیوں کی ویڈیوز بھی بنے, ان کے فون بھی ٹیپ ہوں, ان کے کمپیوٹرز بھی بریک ان کیے جائیں. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, دوسری بات کرتے ہیں. یہ جس کو کوگنیزبل اوفینس وغیرہ آپ کہہ رہے تھے, اس سے پہلے آپ کی اگر ان 4 شکوں کو حکومت نہیں مانی, نہیں سن لیں, دیکھیں ہماری اتنی ہی بہت سوال سن لیں نا. جی سنا دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں ان کو ختم کر, جی یہ اسی بات پہ ڈیڈ لاک آیا نا, اسی وجہ سے. نہیں ایسے نہیں آیا. نہیں میں ذرا اپنی بات اگر مکمل اگر آپ کی اجازت تو میں مقدمہ پورا کر دوں. آپ کہتے ہیں گورنمنٹ نہیں مان رہی تھی تو آپ نے پھر بھی اپوز کر دینا تھا اس کو کہ ایف ٹی ایف بلیک لسٹ میں جاتے جائیں. سوال پوچھ رہا ہوں, سوال ہے نا وہ, تو یہی تو کیس آپ کے خلاف بنا کے گئے. کیا ہو گیا, ہم وہاں پہ امینڈمنٹس کیوں لے کر آئے ہیں؟ اگر ہم نے اس کو لاک سٹاک اینڈ بیرل اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو پھر ہم امینڈمنٹس کیوں لا رہے ہیں؟ وہ جو آج سنتے رہے امینڈمنٹ ڈیفیٹڈ, وہ کیا تھی, وہ کیا ہو رہا تھا؟ یعنی ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہم نے ان کو بولا, انہوں نے کہا الٹیمیٹ بینیفیشل اونر جو ہے نا اس کو پتہ نہیں 10 سال سزا اور 10 کروڑ روپے جرمانہ کر دو. ہم نے کہا الٹیمیٹ بینیفیشل اونر کیا ہے؟ کیا انہوں نے کہا پتہ ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ایسے کرو, قانون بنا دو, پاکستان میں کوئی چیز نہیں الٹیمیٹ بینیفیشل اونر, ٹرسٹ کرو کہ ہم کابینہ کے ذریعے یا ایس سی سی پی کے ذریعے یہ ڈیفینیشن بعد میں بنا دیں گے. ابھی اس کو یہ ملکی مفاد میں یہ کہ بغیر ڈیفینیشن کے, یعنی اگر یہ لکھ دیا جائے کہ اے آر وائی میں کام کرتا ہو اور اس رنگ کی ٹائی پہنی ہو تو آپ الٹیمیٹ بینیفیشل اونر ہے, بغیر ڈیفینیشن کے پاس کروانا چاہتے تھے اور ہمیں کہتے تھے بغیر پڑھے پاس کرو. اب ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں آخری, پھر میں رک جاؤں گا. یہ جو آپ منی لانڈرنگ کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر یہ کیوں کوگنیزبل بار بار کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کھوکھر صاحب, اور یہ تشریح کریں گے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے کچھ چیزیں منگوائی, آپ پرزوں کا کام کرتے ہیں, آپ نے کچھ پرزے منگوائے اور پیسے بھیجے. ایک سیکرٹری اگر لکھ کے دے دیتا ہے نا کہ یہ سسپیکٹڈ ہے, ٹرانزیکشن ہے, تو آپ کو 6 مہینے کے لیے قید کر لیں گے. بعد میں نہیں نکلے گا تو چھوڑ دیں گے. نیب میں کیا ہوتا ہے, پہلے قید کر لو. یہ ہے وہ نیا پاکستان, یہ ہے وہ پاکستان جس کے لیے پی ٹی آئی نے ووٹ ڈالا ہے اور ہم نے اپوز کیا ہے شکوں کو. صرف فواد سے پہلے تو سیدھا پوچھتے, جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کا مفاد اور ان کے لیڈروں کا مفاد آپس میں متصادم ہے. جی فواد صاحب, آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ آواز کھول لیں بھیا, آواز کھول لیں, آپ نے آواز میوٹ کی ہوئی. منی لانڈرنگ کے اوپر تو 100% متصادم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 1991 سے لے کر کے اب تک تمام یہ جو پاکستان گرے لسٹ میں گیا ہے, یہ کیوں گیا ہے؟ اس لیے گیا ہے کہ 1991 میں انہوں نے جو قانون لے کے آئے
اس کے نتیجے میں جو سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا وہ نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے اٹھایا، اور اس کی وجہ سے جو قانون میں انہوں نے لوپ ہول چھوڑا، اس کی وجہ سے کچھ ایسی آرگنائزیشن لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا جو ڈیزائریبل نہیں تھے، اور اس کی وجہ سے پاکستان آج گرے لسٹ میں ہے۔ آج بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو جو تمام ایمفیسس تھا اپوزیشن کا وہ صرف اس بات کے اوپر تھا کہ منی لانڈرنگ کے قانون کو قابل دست اندازی پولیس نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے اور نیب کو ہٹا دینا چاہیے اس میں سے۔ یعنی بیسکلی یہ سمجھ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کو آپ سول آفینس سمجھیں، یہ ایک بنیادی مسئلہ تھا، ادروائز جوائنٹ سیشن کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح ایک لمبی تمہید باندھی کہ یہ اس کی اجازت تھی اس کی کرنے کی، یہ ایگزیکٹ امریکہ کے لاء میں بھی یہی ہے، یو کے لاء میں بھی یہی ہے، جہاں آپ سسپیکٹ ہوں اور آپ ٹیررسٹ سسپیکٹ ہیں تو آپ کورٹ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیررسٹ سسپیکٹ ہے، ہم اس کی ایکٹیویٹیز جو ہے اس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں، کورٹ آرگومنٹ سن کے آپ کو اجازت دیتی ہے۔ ایگزیکٹ وہی پروویژن جو ہے وہ ریپروڈیوس ہوئی، اور اس کے اوپر فرینکلی اپوزیشن کا سیریس تو بات ہی نہیں دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جتنے 5 منٹ لگائے ہیں، اپوزیشن نے تو اس کے اوپر 1 منٹ بھی نہیں لگایا۔ یہ پرابلم ہی نہیں تھا، پرابلم 2 تھے کہ قابل دست اندازی پولیس نہ کرے اور نیب کو ہٹا لیں، یعنی سول آفینس ڈکلیئر کر دیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ رویہ جو آج رکھا گیا یا جس طریقے سے فیٹف کو بلیٹنٹلی اپوز کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو انٹرنیشنل ایک اسٹیچر ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہوا، تو میرا خیال ہے نامناسب تھا، لیکن بہرحال چلیں آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ سر منی لانڈرنگ میں ان کا آپ پھر وہی پرائم منسٹر صاحب والی بات کریں، کیا ہمارے پاس موجود ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ میں سنا بھی دوں کہ پی ایم صاحب نے کہا کیا؟ ظہیر صاحب نہیں، پرائم منسٹر صاحب نے بات یہ کہی ہے، پی ایم صاحب نے کہا دیکھیں اگر آپ مثبت طور کے اوپر پاکستان کے لیے سجیشن لاتے ہیں، ہم بالکل اپوزیشن کی بات سننے کو بھی تیار ہیں، ان کے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہے، لیکن اگر آپ 24 گھنٹے صرف یہ کہیں کہ ہمارے کرپشن کیسز کے اوپر ریلیکسیشن دے دیں، اس کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کروں گا، یہ ایگزیکٹ ان کے ورڈز تھے۔ آئی تھنک دس از دی کرکس۔ ابھی آپ نے جو قانون ایک وہ پڑھا انویسٹیگیشنز والا، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم صرف 2 چیزیں پروپوز کر رہے تھے۔ پہلی چیز ہم یہ پروپوز کر رہے تھے کہ جو ود دا پرمیشن آف کورٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کورٹ ریزنز ریکارڈ کرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر لکھا ہوا ہے، وہاں پر ایس پی لیول کا آفیسر ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اے ایس آئی اٹھ کے انسپیکٹر اٹھ کے جا کے کسی کو بھی کر سکے۔ اب ان 2 امینڈمنٹس میں آپ کے خیال میں یہ اور دونوں ڈیفیٹ کی ہیں، اور ان دونوں میں یہ کیا اس کے اندر ٹرانسپیرنسی، اس کے اندر لوگوں کی جو ایک ان کی حفاظت تھی، اس کے اندر کون سی ایسی قابل اعتراض چیز ہے کہ ایس پی لیول کا بندہ انویسٹیگیٹ کرے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کورٹ ریزنز ریکارڈ کرے۔ آپ نے پرمیشن آف کورٹ فواد صاحب اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں لاجیکل بات ہے، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے کہ نہ کریں، وہ کہہ رہے کہ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس میں ریکارڈنگ کا کرنا ہے یا مانیٹرنگ کا کرنا ہے، آپ بتائیں اے ایس آئی کے پاس کیا اختیار، کیا اکوپمنٹ ہے یا چیزیں ہیں کہ وہ اس کو ریکارڈ کر سکے گا؟ یہ تو جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں یا جو مانیٹرنگ، جس قسم کی مانیٹرنگ کی یہ بات کر رہے ہیں، وہ تو ہائی لیول کے اوپر ایجنسیز کر سکتی ہیں، اور ہمارے ملک میں یا انٹیلیجنس بیورو کر سکتے ہیں۔ کا ملک بنا رہے ہیں اسے، نہیں وہ یہی کرے گا۔ دیکھیں اگر ایک عام آدمی کو بھی میں فرانس کا قانون پڑھ رہا تھا، فرانس میں اس کو پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے، اور اگر پولیس نہ انویسٹیگیٹ کر سکے تو جج دین ٹیکس اٹ۔ پولیس ہی کرے انویسٹیگیٹ، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بھلے پولیس کرے انویسٹیگیٹ، لیکن ایک ایس پی رینک آدمی کرے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے ابیوز کے اتنے راستے کھل جائیں کہ یہاں پر ہم اس ملک کے قانون سے، انصاف کے نظام سے، آپ بھی واقف ہیں کاشف، میں بھی واقف ہوں، ہم میں سے کوئی ایسا موجود نہیں ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر ابیوز ہوتا ہے۔ جو فواد کیونکہ آپ کی اس پہ ہے، آپ جب بولیں گے اس کی آواز کٹ جائے گی، سو جب فواد کی آواز مت کاٹیں ہمارا دوست۔ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا سیف گارڈ تو یہ ہے کہ پولیس کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کو وہ مانیٹر کر سکے، یہ اختیار تو جوڈیشری کے پاس ہے، اور جب آپ جوڈیشری کے پاس دے کے جائیں گے، جج نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ سو میرا نہیں تو جج صاحب ریزن لکھ دیں اس میں، ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ، اس میں کیا حرج؟ وہ کہتا ہے ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ، تو کوئی بھی جوڈیشل آرڈر ہی کرے گا نا، جج جب کرے گا تو جوڈیشل آرڈر ہی کرے گا نا، وہ تو ریزن تو ابہام چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمپل بات ہے، دیکھیے پہلی بات میری ایک ذرا سے سمجھیے، یہ ڈیٹو ہے فرانس میں، امریکہ میں، یورپ میں، پوری فرسٹ ورلڈ میں یہ ڈیٹو ہے، اس میں کوئی آتی نہیں ہے کچھ ایسی کرنے۔ تو ہم فرسٹ ورلڈ کی طرح تو نہیں۔ نہیں، آپ مجھے بتائیے، وہ کہہ رہے ہیں فرانس، امریکہ، برطانیہ میں یہی قانون ہے، تو اگر یہی آپ اسے ڈس ایگری کرتے ہیں تو اس کا قانون بتا دیں۔ یعنی آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آج کوئی قانون ایسا نہیں ہے، اور جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پچھاڑا جا رہا ہے، جس طرح ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، جس طرح ان کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں، جب یہ قانون بن جائے گا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ فریڈمز ہیں، یہ فری تو ایس ایس وہ ہمارے سی سی پی او کہتے تھے ایسی باتیں
کہ وہ فرانس ہمارے ذہن میں، یا یہ ہمارے ذہن سے فرانس نہیں نکل رہا، یہ فرانس میری بات سن لیں، کوئی بات نہیں ایسی، ہم ساری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، آپ بھی یار آپ کی بات تو نہیں میں کاٹ سکتا، ان کی آواز مجھے جی میں نہیں ان کی بات کاٹوں گا ان کی بات میں ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اور مصطفیٰ جو ہے وہ کلیئر کرنے نا کہ انہیں ٹیررسٹ کی مانیٹرنگ کے اوپر اعتراض ہے، تو اپنی جی میں کر رہا ہوں بات، مجھے بات کرنے دیں تو میں بتا دیتا ہوں، مجھے ٹیررسٹ کی مانیٹرنگ پہ اعتراض نہیں، مجھے اپنے بچے بچیوں گھر والوں کی تقدس، گھر والوں کی جو پریویسی ہے، ہمارے فریڈمز جو ہیں، ہماری بات کرنے دیں، میں اب کتنی دفعہ خاموش ہوں گا، یعنی ایک ملک کے اندر نہ آپ کے کوئی رائٹس ہوں، نہ آپ کے کوئی فریڈمز ہوں، آپ کو 8-8 مہینے 10-10 مہینے کے لیے کوئی بھی انٹیلیجنس کی ایجنسی مانیٹر کرے آپ کی بیوی کو، آپ کی بیٹی کو، آپ کے بیٹے کو، ان کے سکولوں کو، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کس سے مل رہے ہیں، یہ کس قسم کی ریاست آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ کون سا امریکہ اور انگلستان اور فرانس ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، لوگ ٹریول کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کس طرح فریڈم سیلیبریٹ باقی دنیا میں کیے جاتے ہیں، اور آپ یہاں پہ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ نے کہا منی لانڈرنگ کی ڈیفینیشن بھی نہیں لکھیں گے، انہوں نے کیا کہا، ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا منی لانڈرنگ ڈیفائن کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں پہلے پکڑیں گے پھر ڈیفائن کریں گے، ہم نے کہا پہلے ڈیفائن کر دو، جو وہ حرکت کرے اس کو پکڑ لو۔ فواد صاحب ایک منٹ بات سن لیجیے، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو ایسے ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں، ادروائز آپ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری اس قدر ارسپانسبل ہے، نہیں آپ پہ شک ہے بھائی، آپ پہ شک ہے، پروگرام میں کہہ رہے ہیں آپ ہمارے اتنے قریبی دوست ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں آپ پہ شک ہے، اور سب کو شک ہے، پورے ملک کو شک ہے، جس طرح آپ نے نیب کو استعمال کیا اسی طرح آپ انٹیلیجنس کے وہ نہیں بول سکے گا، ایکچولی اس کا ہی ہیز اے ڈس ایڈوانٹیج دس وے کیونکہ آواز کٹ جاتی ہے۔ جی فواد صاحب، پرابلم یہ ڈاکٹر صاحب کا جو سارا ایک انہوں نے اپنا الفاظی دی ہے، مجھے تو اس کی تکی سمجھ نہیں آئی، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی پولیس بھی اس قدر غیر ذمہ دار ہوگی کہ وہ عام جائے گی، آپ کی جوڈیشری بھی اس قدر ارسپانسبل ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ ایگری کرے گی اور ہر ایک کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی اجازت دے دے گی، تو اگر ہر ادارہ ہی اس طرح ہے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، اور آپ کو کسی کے اوپر سوائے شہباز شریف صاحب کی ذات کے کسی اور کے اوپر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے، اور مریم آپ کی حکومت پر آپ کو، تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ کیسے مانیٹر کریں؟ کیا آپ کو امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اگر ہمارے جو سسپیکٹس ہیں جو اس وقت انوالو ہیں پاکستان میں، فار ایگزامپل شیعہ سنی فساد کرانے میں لوگ ملوث ہیں، کیا ان کی مانیٹرنگ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ لوگ جو سارے یہاں پر پاکستان سے باہر سے پیسہ یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پر سیکریٹرین فساد کرانے میں ملوث ہیں، یہاں پر دھماکے کرانے میں ملوث ہیں، شمالی وزیرستان ہو، جنوبی وزیرستان ہو، وہاں پہ ایلیمنٹس ہیں، کیا ان کی مانیٹرنگ کے اوپر آپ کو اعتراض ہے؟ میں تو حیران ہوں آپ کے لاجک کے اوپر، مجھے اور آپ کا سارا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ ایکچولی پاکستانی سیاستدانوں کے خلاف شروع کر دے گی کرانی، اس کے لیے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے، آپ سارے آئی پی کے پیچھے، آپ نے سارے پولیٹیشین کے پیچھے آئی پی لگائی رکھی ہے، وہ پوچھ کے لگائی رکھی ہے، کمال کر رہے ہیں۔ میرا بھائی جو ہے اس کو وہی پرانا جو سیکیورٹی کا وہ ہے نا ایڈیم، اس کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو فکر ہے سیکیورٹی آف نیشن کی، ان کو سیکیورٹی آف نیشنلز کی کوئی فکر نہیں ہے۔